गाड़ी तेजी से भागती हुई सिग्नल के करीब पहुंची तो अचानक सामने लाल बत्ती जल गई। मैंने फौरन ब्रेक दबाई और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। इर्द गिर्द हॉर्नों की आवाज़ें गूंज रही थीं। मोटरसाइकिल वाले एक दूसरे को कुचलने के करीब थे। रिक्शे वाले अपनी लाइन छोड़ के घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी हंगामे के बीच अचानक मेरे शीशे पे हल्की सी दस्तक हुई। मैंने चौंक के रुख मोड़ा तो देखा एक औरत मैली सी चादर में लिपटी खड़ी थी। उसे चादर से अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ था और गोद में एक सोया हुआ सा बच्चा दबाए शीशे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। मैंने जेब में हाथ डाला कि कुछ सिक्के निकाल के उसे दे दूं, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे मेरा दिल रुक सा गया, क्योंकि उसके चेहरे का वो हिस्सा जो चादर से बाहर था, वहाँ दो नीली आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थीं। मैं लम्हे भर को सब हॉर्नों की आवाज़ भूल गया। ट्रैफिक का शोर जैसे मध्यम हो गया और बस उन आंखों का अक्स मेरे सामने रह गया। सिग्नल अभी भी सुर्ख था, मगर मेरे अंदर कहीं कुछ बदलने लगा था। मैंने बेख्याली में शीशा नीचे किया और तरस खा के कहा, आ जाओ। वो तेज़ी से गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ गई और लम्हे भर में माहौल बदल गया। जैसे ही उसने चादर हटाई, मेरा दिल धक से रह गया। ये वो फकीरनी हरगिज़ नहीं थी जो बाहर खड़ी नज़र आ रही थी, बल्कि किसी अमीर घराने की दिलरुबा लड़की थी। उसका गोरा रंग गाड़ी के अंदर दमक रहा था। उसके रुखसारों की लाली और लबों की नरमी साफ दिखाई दे रही थी। बाल बिखरे हुए मगर रेशम की तरह लग रहे थे। मैंने झटके से ब्रेक लगा के गाड़ी सड़क किनारे रोकी और पलट के कहा, ये सब क्या ड्रामा है? तुम फकीरनी नहीं हो तो फिर ये भेस क्यों बनाया है? वो बुरी तरह कांप गई। उसका रेशमी दुपट्टा ढीला होके कंधे से फिसल गया तो लम्हे भर को मैं संभल न सका। उसकी गर्दन की बारीकी और जिस्म के खफीफ उभार हल्की रोशनी में नुमाया हो गए थे। वो मंजर ऐसा था जैसे जवानी का भेद छुपाए भी जाहिर कर रहा हो। मेरी आंखें खुद ब खुद झुकने लगी थीं, मगर दिल चाहता था कि ये लम्हा कहीं नज़र से टल ना जाए। मैंने नज़रें चुराईं, मगर दिल ज़िद्दी बच्चों की तरह बार बार पलट के देख रहा था। वो हाँफते हुए सांसों में बोली, प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी जान ख़तरे में है। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वो हाथ जोड़ के आगे झुकी तो उसके बदन पे लगे किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू महसूस होने लगी। उसने कहा, बस चंद दिन की पनाह दे दो वरना मैं मार दी जाऊंगी। मैंने तल्खी से कहा, पनाह देने के लिए एतमाद चाहिए और मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, कैसे मान लो? वो लब भींच के बोली, आप मुझे आजमाएं, जैसे चाहे आजमाएं, मगर सड़क पे मत छोड़ें। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो आंसू उसके रुखसार पे बह रहे थे। दिल चाहा उसी वक्त उसे गले से लगा लूं, लेकिन अकल कह रही थी एहतियात करो। फिर भी ज़ुबान से निकल गया, अगर ये सच है तो मैं तुम्हें छुपाऊंगा, लेकिन अगर ये धोखा हुआ तो तुम्हारी सज़ा वो होगी जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरी आंखों में देख के आहिस्ता से बोली, धोखा देने का वक्त नहीं, ज़िंदगी बचाने की मोहलत चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। वो खामोशी से पिछली सीट पर सिमट के बैठ गई, जैसे डर रही हो कि मैं अभी फ़ैसला बदल दूंगा। मैंने रियर व्यू मिरर में बार बार उसकी तरफ देखा तो वो नज़रें झुका के उंगलियों से अपनी चादर के किनारे मोड़ रही थी। आखिर मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये कोई खेल नहीं। तुम्हारे एक भी झूठ की सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगी। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, मुझे पता है आपका शक बजा है, लेकिन आप देखेंगे कि मेरा हर लफ्ज़ सच है। मैंने कहा, तो मैं बस इतना समझा दूं कि मेरा दरवाज़ा एक बार बंद हुआ तो दोबारा खुलेगा नहीं। वो धीरे से बोली, दरवाज़ा खुला रहा तो शायद मेरी सांसें भी चलती रहेंगी। मैंने कहा, ठीक है, अब चुप रहो, घर करीब आ रहा है। वो हल्का सा सर हिला के पीछे हो गई, मगर मैंने महसूस किया उसके होंठ बार बार कांप रहे हैं, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो कि अब शायद बच जाएगी। घर पहुंचा तो गेट के सामने गाड़ी रोकी। वो लम्हा भर के लिए रुक गई, जैसे कदम बाहर रखने से पहले सोच रही हो। मैंने मुड़ के कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तुम महफूज हो। वो मेरे करीब आई और सर झुका के कहा, जैसे ही सब ठीक हुआ मैं चली जाऊंगी। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम्हें अपनी बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं, मैं सुन चुका हूँ, मगर एक बात और सुन लो, इतना आसान नहीं।
اگر کوئی تمہیں یہاں ڈھونڈنے آیا تو میرا نام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، آپ کی عزت میری امانت ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کروں گی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی نیلا رنگ تھا، مگر اب اس کے ساتھ ایک اعتماد کی ہلکی جھلک بھی تھی۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن میرا گھر میرے اصولوں پہ چلتا ہے، اگر ان اصولوں کو توڑا تو پھر میں تمہیں نہیں رکھوں گا۔ وہ پہلی بار تھوڑا سا مسکرائی اور بولی، اصول مجھے کبھی نہیں ڈراتے، بے ایمانی ڈراتی ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر دیکھتے ہیں تم کتنے دن ان اصولوں پہ قائم رہتی ہو۔ وہ آہستگی سے بولی، چند دن کی مہلت ہی میری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے گیٹ بند کیا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ چند دن شاید میری زندگی بھی بدل دیں گے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر دل میں بار بار اس کی نیلی آنکھیں اور نرم لہجہ گونج رہا تھا، جیسے وہ ہر پل میرا حساس توڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ذہن بار بار پلٹ کے اسے کمرے کی طرف بھاگتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک خود کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے کتاب کھولی، مگر چند سطریں پڑھنے کے بعد ہی سوچوں کا رخ بدل گیا۔ دل نے کہا، دیکھو، ایک انجان لڑکی تمہارے گھر میں بیٹھی ہے، تمہیں سکون کیسے آئے گا؟ میں نے بے اختیار اٹھ کے قدم آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جھانکا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، سادہ سے کپڑوں میں جو اس کے حسن کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بال کھلے ہوئے کندھوں پہ بکھرے تھے اور وہ اپنی چادر طے کر کے ایک طرف رکھ چکی تھی۔ میں نے خود کو روکا، مگر نظریں خود بخود اس پہ ٹھہر گئیں۔ اس کے وجود کے خد و خال نمایاں تھے، جیسے ہر لکیر اپنی پہچان جتا رہی ہو۔ سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ اس کے جسم کے زاویے چھپا نہیں سکا تھا۔ گردن کی لمبائی سے لے کے سینے کی ابھری ہوئی نرمی تک سب کچھ جیسے اشاروں میں دل کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ کمر کی لچکدار ساخت ہلکے انداز میں واضح تھی اور میں چاہ کے بھی پلکیں جھپک نہیں پایا تھا۔ یہ سب کچھ کھلا ہوا تو نہیں تھا، مگر ڈھکے ڈھکے میں جو کشش تھی وہ اور زیادہ اثر ڈال رہی تھی۔ دل بے قابو ہو رہا تھا، مگر قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ میں ایک بھرپور مرد تھا، سالوں سے اکیلا رہ رہا تھا، لیکن آج اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ دروازے کے اس پار وہ موجود تھی اور میں جانتا تھا کہ میری نظر کا ایک لمحہ بھی زیادہ ہو گیا تو میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ تنہائی کی عادت نے مجھے مضبوط بنایا تھا، مگر یہ تنہائی آج پہلی بار برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اندر بیڈ پہ بیٹھی ہوئی وہ اپنی سادگی کے ساتھ اتنے دلکش دکھائی دے رہی تھی کہ میری سانسوں کا اتار چڑھاؤ بڑھنے لگا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جذبات میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بالوں کو سمیٹتی یا اپنے کپڑوں کو درست کرنے کے لیے ذرا سا جھکتی تو روشنی میں اس کے وجود کی جھلکیاں میرے صبر کی دیواریں ہلا دیتی۔ دل چاہتا تھا دروازہ کھول کے اندر جاؤں، بات کروں، مگر زبان بند تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا تاکہ خود کو روک سکوں، مگر اس لمحے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ سالوں کا اکیلا پن اب مزید سہنا ممکن نہیں، اور شاید آج کی رات مجھے اپنے دل کے سچ کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور مجھے دروازے کے پاس دیکھ کے چونک گئی۔ فوراً بولی، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے بہانہ بنایا، ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی، بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم آرام سے ہو یا نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے تو برسوں کے بعد سکون کی سانس لی ہے، یہاں بیٹھ کے لگتا ہے جیسے واقعی محفوظ ہوں۔ میں نے سختی سے کہا، سکون کی عادت مت ڈالو، تمہیں چند دن ہی رہنا ہے۔ وہ مسکرا کے بولی، چند دن بھی زندگی جتنے بڑے لگ سکتے ہیں اگر وہ پرسکون ہو۔ میں نے نظریں ہٹا کے کہا، آرام کرو، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ اس نے اچانک کہا، لیکن آپ کا کیا؟ آپ کیوں بے چین ہیں؟ میں نے چونک کے پوچھا، بے چین میں کس بات پہ ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی، آپ جتنا سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں اس کے برعکس نرمی ظاہر کر دیتی ہیں۔ میں نے جھنجھلا کے کہا، تمہیں میری آنکھوں کا اتنا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہلکے لہجے میں ہنسی اور بولی، مطالعہ نہیں، بس ایک سچائی ہے جو چھپتی نہیں ہے۔ میں نے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر زیادہ بات کی تو نیند نہیں آئے گی۔ اسے کہا، یہ جان کے خوشی ہوئی کہ آپ میری فکر کرتے ہیں۔
میں نے کہا فکر نہیں بس ذمہ داری ہے، اور دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ سر جھکا کے بولی شکریہ حنان صاحب، اگر میں زندہ بچ گئی تو یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے دروازہ بند کیا مگر اپنے کمرے میں واپس آ کے دل کو سکون نہیں مل سکا۔ پہلی بار مجھے لگا جیسے ایک چنگاری دل میں جل اٹھی ہے جسے بجھانے کی کوشش بھی بے سود ہے۔ صبح میں حسب عادت جاگا تو سیدھا کچن کی طرف بڑھا، کیونکہ برسوں سے یہی میری عادت بن چکی تھی کہ ناشتہ میں خود ہی تیار کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی کچن کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں ٹھٹک گیا۔ وہ لڑکی بالوں کو باندھے ہوئے میرے چھوٹے سے کچن میں کھڑی تھی۔ میں نے حیران ہو کے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے نظریں اٹھا کے مجھے دیکھا اور سادہ سے لہجے میں کہا میں نے سوچا تم روز اکیلے ہی یہ سب کرتے ہوگے، آج تمہارا ساتھ دوں۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا مگر تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، یہ تمہارا پہلا دن ہے یہاں۔ اسے دھیرے سے کہا آرام دل کو چاہیے اور دل تو اس وقت سکون میں ہے۔ میں نے قریب جا کے پوچھا مگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ ناشتہ کیسے بنتا ہے؟ اسے شوخی سے کہا تم ساتھ رہو تو سب سیکھ جاؤں گی۔ میں نے قریب آگے کہا پھر تو یہ میرا سب سے خوش قسمت دن ہے۔ وہ بولی بس پھر دیکھتے جاؤ کہ میں کتنی جلدی سیکھ جاتی ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ گھر کبھی اتنا زندہ محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہو رہا ہے۔ اسے شرارت سے کہا تو پھر زیادہ مت سوچو اور مجھے آملیٹ بنانا سکھاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسے سر ہلایا اور پاس کھڑی ہو گئی، اتنے قریب کہ اس کے سانسوں کی خوشبو تک محسوس ہو رہی تھی۔ کچن کا چھوٹا سا دائرہ ہمارے درمیان ایک انجان کشش پیدا کر رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم ہر صبح ایسے ہی میرے ساتھ کھڑی رہو گی تو شاید مجھے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ مسکرا کے بولی تو پھر یہ طے رہا کہ آج سے یہ گھر تمہارا اکیلا نہیں میرا بھی ہوگا۔ میں نے ناشتے کے بعد جلدی سے تیاری کی، اپنی قمیض کے بٹن لگاتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہلی بار خیال آیا کہ اب یہ گھر خالی نہیں رہا، اور اس خیال کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی جاگ گئی۔ جوتے پہننے کے لیے جھکا تو وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، نرم آواز میں بولی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے مسکرا کے جواب دیا دفتر جانا ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی اور میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں نے قریب جا کے کہا فکر مت کرو، یہ گھر محفوظ ہے، مگر تمہیں بھی ہوشیار رہنا ہوگا، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا اور دروازہ صرف تبھی کھولنا جب تمہیں یقین ہو کہ میں ہوں۔ اسے نظریں جھکا کے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے مگر تمہارے کہنے سے حوصلہ ملتا ہے۔ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا ڈرنا مت، میں واپس آ جاؤں گا، اور تب تک یہ سوچنا کہ اب یہ گھر صرف تمہارا ہے۔ وہ رکی اور بولی اگر واقعی میرا ہے تو پھر میں اس کی حفاظت بھی کروں گی۔ میں نے نرمی سے کہا ہاں، مگر وعدہ کرو کہ تم کوئی غلطی نہیں کرو گی، کوئی اجنبی آیا تو بات بھی نہیں کرو گی۔ اسے سر ہلا کے کہا وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے اس کے رخسار پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا تمہاری یہ معصومیت ہی میری سب سے بڑی فکر ہے، اسی کو چھپانا ہے دنیا سے۔ اس نے شرارت سے کہا تو پھر جلدی آ جانا ورنہ یہ فکر تمہیں دفتر میں بھی کام نہیں کرنے دے گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ تمہاری موجودگی نے میرے دن کی شروعات ہی بدل دی۔ دفتر میں آج میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں میرا سارا دھیان اسی کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ فائلز میز پہ پھیلی تھیں، کمپیوٹر کی اسکرین پہ ای میلز کے انبار لگے تھے، مگر میں ہر صفحہ پڑھتے ہوئے بار بار اس کے چہرے کی نرمی، اس کی آنکھوں کی معصومیت اور اس کے لہجے کی وہ مٹھاس یاد کرنے لگتا جس نے صبح جاتے وقت میرا دل ہلکا بھی کیا اور بوجھل بھی کر دیا۔ میں نے قلم ہاتھ میں لیا مگر لکھتے لکھتے رک گیا۔ دل نے کہا فون کر کے پوچھوں وہ کیسی ہے، مگر فوراً دماغ نے ٹوکا کہ نہیں، اسے پریشان مت کرو۔ پھر سوچا شاید وہ کچن میں کچھ نیا بنانے کی کوشش کر رہی ہوگی، یا پھر کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جھانک رہی ہوگی، اور شاید دل ہی دل میں یہ گن رہی ہوگی کہ کب میں واپس آؤں۔ میں نے سر جھٹکا اور کام پہ توجہ دینے کی کوشش کی، مگر سامنے بیٹھے کولیگ نے کہا حنان آج تم کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو، خیریت ہے؟ میں نے ہنس کے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، مگر دل ہی دل میں سوچا کاش میں کہہ پاتا کہ میری زندگی میں پہلی بار کوئی آیا ہے جس نے خالی گھر ہی نہیں بلکہ خالی دل کو بھی آباد کر دیا ہے۔
میں ہر وقت اس کے متعلق سوچ رہا ہوں، جیسے اگر ایک لمحے کو بھی اس کی طرف دھیان نہ دوں تو کچھ کھو دوں گا۔ شام کو جب دفتر سے نکلا تو موسم نے اچانک رخ بدل لیا۔ نہ جانے کہاں سے گھنے بادل آ گئے اور پھر بارش برسنے لگی۔ میں نے گاڑی نکالی تو سڑک پہ پانی ہی پانی تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بھیگنے کے باوجود میرا دل ہلکا لگ رہا تھا، جیسے بارش میرے اندر کی الجھنوں کو دھو رہی ہو۔ میں گھر پہنچنے تک مکمل بھیگ چکا تھا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے سانس سٹک گئی۔ وہ صحن میں کھڑی بارش کے قطروں میں نہا رہی تھی۔ اس کا سفید سا لباس اس کے جسم سے لپٹا تھا، بال گیلے ہو کے چہرے پہ بکھرے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے آواز دی، تم پاگل ہو، سردی لگ جائے گی۔ وہ پلٹی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجب چمک تھی۔ اس سے کہا، حنان، تم نے محسوس کیا بارش کتنی آزاد ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر میں کیوں رکوں؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، لیکن تم نازک ہو، تم بیمار پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ میرے قریب آئی اور سرگوشی میں بولی، تو کیا تم میرا خیال نہیں رکھو گے؟ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے کہا، اگر تم یوں سوال کرو گی تو شاید میں کبھی انکار نہیں کر سکوں گا۔ وہ ہنس پڑی اور بارش کی بوندیں اس کی ہنسی میں گھل گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے گیلے بالوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تو اس نے آہستہ سے کہا، حنان، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ دنیا بس رک گئی ہے اور ہم دونوں ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا کہ اگر دنیا رک بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس یہ لمحہ قائم رہے۔ وہ اتنے قریب ہو گئی کہ ہمارے بیچ جو تناؤ تھا وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو نا کہ یہ سب کتنا خطرناک ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، خطرہ تو تب ہوتا ہے جب دل الگ الگ راستے چاہے، مگر یہاں تو دونوں ایک ہی راستے پہ ہیں۔ اس کے لہجے میں وہ یقین تھا جس نے میری ساری مزاحمت کو توڑ دیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ تھام لیا اور اس کے لمس نے میرے اندر ایک ایسی آگ بھڑکا دی جسے برسوں کی تنہائی نے دبائے رکھا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر یہی حقیقت ہے تو پھر یہ بارش گواہ ہے کہ آج پہلی بار میں نے خود کو مکمل محسوس کیا ہے۔ اس پر اسے سر جھکا لیا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں نیم واہ ہو کر ایک عجیب سی مدہوشی ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور اس کے بدن کی گرمی میرے جسم تک پہنچ رہی تھی۔ ہمارے بیچ کی دوری لمحہ بلمحہ گھلتی جا رہی تھی۔ اس کی لرزتی پلکیں جب میرے چہرے کو چھونے کے قریب آئیں تو اس کے وجود کی نرمائش میرے وجود سے ٹکرائی، اور یہ ٹکراؤ ایسا تھا جیسے دونوں جسم ایک دوسرے کی تلاش میں برسوں کی بھٹکی ہوئی راہیں بھول کر ایک ہی سمت جا ملے ہوں۔ ہمارے درمیان کے فاصلوں نے خود کو مٹا دیا اور بارش کی بوندیں گواہی دیتی رہیں کہ محبت جسم کے بنا ادھوری ہے۔ بارش تھمی تو ہم دونوں گیلے جسموں کے ساتھ تھکن میں چور اندر آئے۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف گئی تاکہ کپڑے بدل لے اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میں نے نہانے کے بعد لاؤنج میں آ کے ٹی وی آن کیا اور حسب عادت نیوز چینل لگا دیا۔ ابھی اینکر نے ہیڈ لائنز پڑھنی شروع ہی کی تھی کہ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ میں چونک کے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے عدیل کھڑا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، ارے عدیل، تم اس وقت؟ وہ مسکراتے ہوئے اندر آیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، واہ بھائی، اب تو تمہیں میرے آنے پہ بھی حیرانی ہونے لگی ہے۔ کیا یہ وقت بھی آنا تھا کہ دوست کی شکل دیکھ کے تمہاری آنکھیں پھیل جائیں؟ یہ کہتا ہوا وہ مجھے دھکیلتا ہوا اندر آیا اور سیدھا صوفے پہ جا بیٹھا۔ میں ابھی بھی دروازے پہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے اندر بلاؤں یا روکوں، لیکن عدیل اپنی روح میں بولتا ہی چلا گیا کہ یار، موسم کمال کا ہے۔ میں نے سوچا آج ذرا تمہارے ساتھ بیٹھ کے کچھ پرانی باتیں کر لوں، ویسے بھی تم کافی دنوں سے مصروف ہو، لگتا ہے بہت بزی ہو گئے ہو، ہمیں چھوڑ دیا ہے تم نے۔ وہ میرے لہجے کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں ایک دم خاموش تھا۔ میری نظریں بار بار کچن کی طرف جا رہی تھیں جہاں نتاشا چائے بنانے میں مصروف تھی۔ عدیل نے میری خاموشی محسوس کی اور کہنے لگا، کیا بات ہے، آج بڑے چپ ہو؟ میں نے موضوع بدلنے کے لیے ٹی وی کی طرف دیکھا، لیکن اگلے لمحے میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اسکرین پہ اچانک بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ اینکر سنجیدہ آواز میں بولا، شہر کے مشہور بزنس مین چوہدری جہانگیر نواز کی بیٹی نتاشا کی گمشدگی ایک معمہ بن چکی ہے۔ 2 دن سے وہ اپنے گھر سے لاپتہ ہے۔ اہل خانہ اور پولیس مسلسل تلاش میں ہے، مگر ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔
जैसे ही ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े, मेरी पेशानी पे पसीने की बूंदें उभर आईं और मेरा हल्क खुश्क हो गया। मैंने एक नज़र अदील की तरफ देखा और अगले लम्हे किचन का दरवाज़ा खुला। नताशा हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर आई। जैसे ही उसने अदील को देखा वो ठिठक गई। उसके कदम जैसे ज़मीन में धंस गए, जबकि अदील सोफे से आधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें टीवी पर नजर आने वाली तस्वीर और उस वक्त सामने खड़े जिंदा वजूद को देख के फटी की फटी रह गई। अदील की आंखों में हैरत और शक एक साथ उभर रहा था। वो बार बार टीवी की तरफ देखता और फिर नताशा को घूरता, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि जो लड़की चंद लम्हे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ में गुमशुदा करार दी जा रही थी, वो उसी के सामने ट्रे थामे खड़ी है। उसके होंठ कपकपाए और वो नीम हकला के बोला, ये क्या हो रहा है हन्नान? तुम्हारे घर में चौधरी जहांगीर नवाज की बेटी मौजूद है, ये कैसे मुमकिन है? मैंने गहरी सांस ली और घबरा के अदील की तरफ देखते हुए कहा, देख यार, मैं तुझे सब समझाऊंगा, लेकिन अभी तू प्लीज़ अपनी आवाज़ नीचे रखो। वो अभी काफ़ी नाजुक हालत में है और तुझे देख के मज़ीद परेशान हो जाएगी। नताशा ने थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में कहा, हन्नान, मैं यहाँ आके आपके लिए मसला तो नहीं बन गई? अदील ने बात काटते हुए कहा, मसला सिर्फ तुम्हारे आने से नहीं है, मसला यह है कि तुम्हारे आने के बाद मेरा दोस्त मुझसे ये सब छुपा रहा है। हन्नान, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि ये कितना बड़ा खेल है? पुलिस मीडिया इस वक्त इस लड़की के पीछे है और तुम इसे आराम से अपने लाउंज में चाय पिलाते फिर रहे हो। मैंने अदील के करीब जाके उसके कंधे पे हाथ रखा और धीमे लहजे में कहा, अदील, तुम मेरे दोस्त हो, मैं जानता हूँ तुम समझोगे। ये सब इतना आसान नहीं है। नताशा किसी जिदबाजी में नहीं निकली, उसकी ज़िंदगी खतरे में थी। वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है और मैंने सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए उसे छुपाया है। अदील ने तल्ख लहजे में कहा, हिफाजत या मोहब्बत? हन्नान, मुझे साफ साफ बताओ, क्या ये सब तुम सिर्फ इंसानियत की खातिर कर रहे हो या इससे आगे कुछ है? मैंने लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों बातें हैं तो तुम मान लोगे? अदील कुछ लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर तंजिया मुस्कुरा के बोला, यार हन्नान, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तुम हमेशा सीधी लकीर के आदमी थे और आज देख रहा हूँ कि एक लड़की के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा बैठे हो। नताशा ये सुन के घबरा गई और लरसती आवाज़ में बोली, प्लीज़ आप दोनों मेरी वजह से लड़े मत, मैं खुद चली जाती हूँ अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ होना हन्नान के लिए मसला है। तो अदील ने हाथ उठा के उसे रोक दिया और बोला, नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जाना तो मुझे चाहिए। मैं पीछे से आवाज़ें देता रहा, रुको अदील, मेरी बात सुनो, लेकिन वो बिना कुछ कहे जल्दी से निकल गया। मैं दरवाज़ा बंद करके वापस आया तो नताशा दोनों हाथों में चेहरा छुपाए सोफे के कोने पे बैठी सिसक रही थी। उसकी हिचकियों की आवाज़ सुन के मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं आहिस्ता से उसके पास जाके बैठ गया और नरम लहजे में बोला, देखो नताशा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अदील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो गुस्से में कुछ बोल गया होगा, लेकिन कल देखना वो खुद ही वापस आ जाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। उसने कोई बुरा मतलब नहीं निकाला होगा, तो बस अपने दिल को थोड़ा सा हल्का कर लो। मैंने आगे बढ़ के उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो मज़ीद रो पड़ी और कहने लगी, हन्नान, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है। हर पल डर लगता है कि कब सब कुछ बिखर जाएगा। मैंने उसके आंसू साफ करने की कोशिश की और कहा, देखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो खामोश रही, मगर आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने चाय का कप उसके हाथ में दिया और बोला, ये पी लो वरना सर्दी लग जाएगी। वो कप थामते हुए बोली, काश मैं इतनी हिम्मत वाली होती कि अपने जज्बात को काबू में रख पाती, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैंने संजीदगी से कहा, नहीं, तुम कमज़ोर नहीं हो। अगर कमज़ोर होती तो अब तक हार मान चुकी होती, लेकिन तुमने हर मुश्किल के बावजूद खुद को संभाल रखा है और ये कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हारी असल ताकत है। उसने लरसती आवाज़ में पूछा, हन्नान, अगर कल सब कुछ सामने आ गया तो क्या होगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अगर कल सब कुछ सामने आ गया तो हम दोनों साथ मिलकर इसका सामना करेंगे, क्योंकि अब ये तुम्हारा नहीं हमारा मामला है। उसने आंखों में नमी के साथ मेरी तरफ देखा और फिर जैसे सारी झिझक एक लम्हे में टूट गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और सिमट के मेरी बाहों में समा गई। मैंने भी बेख्तियार उसे मजबूती से थाम लिया।
اس کے لرزتے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگا کے میں نے دھیرے سے کہا، دیکھو اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا ہر درد اب میرا ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور وہ بس خاموشی سے میری گرفت میں سمٹی رہی، جیسے برسوں کا بوجھ اتار کے سکون تلاش رہی ہو۔ میں نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا، نتاشا بہتر لگ رہا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، تمہارے پاس آ کے ایسا لگتا ہے جیسے ہر خوف ختم ہو گیا ہو، جیسے ساری دنیا کے شور میں ایک پناہ مل گئی ہو۔ میں نے لمحہ بھر کو اپنی آنکھیں بند کیں اور اس کی قربت کو محسوس کرتے کہا، اگر تم چاہو تو یہ پناہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو سکتی ہے۔ وہ میرے سینے پہ چہرہ چھپائے دھیرے سے بولی، مجھے اب اور کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں نے اسے مزید قریب کرتے کہا، پھر وعدہ ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ صوفے کی نرم سطح پہ ہمارے وجود دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ میری گردن کے گرد مضبوطی سے لپٹ گیا تو وہ لمحہ ایک اور گہرائی میں ڈوب گیا۔ اس کی انگلیاں میرے شانے سے کمر تک اترتی گئیں اور میرا لمس اس کے وجود پہ اپنی لکیر چھوڑتا گیا۔ اس کے لرزتے ہونٹ ایک انکہی خواہش کو واضح کر رہے تھے۔ ہر جنبش میں تپش تھی، ہر لمس میں چھپا تقاضا تھا، جیسے دو زندگیاں ایک دوسرے سے اپنی تکمیل مانگ رہی ہوں۔ ہم دونوں کے وجود ایک دوسرے کے گرد لپٹ گئے۔ اس کے نرم لمس اور میرے دل کی دھڑکنوں نے ایک ایسا دائرہ بنایا جہاں باہر کی دنیا کا کوئی شور داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کبھی نظریں جھکا لیتی اور کبھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب یہ لمحہ صرف ہمارا ہے۔ صوفے کی تنگ سی گنجائش میں ایک دوسرے سے یوں لپٹ گئے کہ ہمیں وقت اور لمحے کا ہوش ہی نہ رہا، اور تھکن بھری سرشاری میں پلکیں خود بخود بوجھل ہو کے بند ہو گئیں۔ لمحوں کی شدت میں ڈوبے ہم جانے کب نیند کے حوالے ہو گئے۔ صبح کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کے اتر رہی تھی۔ ہوش آیا تو صوفے کے نیچے زمین پر ہمارے کپڑے بکھرے پڑے تھے، جس رات نے سب کچھ بہا کے ہم سے چھین لیا ہو۔ اس لمحے کا سکون صاف بتا رہا تھا کہ ہم ایک ایسی حد پار کر آئے ہیں جہاں سے لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے نرمی سے جھک کے اس کے ہونٹوں کو چھوا تو وہ ہلکا سا چونک گئی۔ لمحے بھر کو آنکھیں کھولیں اور پھر شرم سے پلکیں جھکا لی۔ اس کے رخسار سرخی سے بھر گئے، جیسے ہر احساس ایک ساتھ جاگ اٹھا ہو، اور وہ مجھے اور خود کو اس حال میں دیکھ کے اور سمٹ گئی، جیسے وہ خود کو چھپانا چاہتی ہو، مگر اس کی خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ میں فریش ہو کے نکلا تو وہ ناشتہ بنا چکی تھی۔ ناشتے کی میز پہ بیٹھے ہم دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، نتاشا بہت شکریہ، تم نے مجھ پہ اعتماد کیا، اپنا سب کچھ مجھے سونپ کر۔ تم نے تو جیسے مجھے خرید لیا۔ اب تمہاری حفاظت کے لیے مجھے اپنی جان کی قیمت لگانی پڑے تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے اس کے سامنے اپنے جذبات کھول دیے تو وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے مسکرا کے اپنی نرم آواز میں کہا، حنان، تمہیں پا کے یہ احساس ہوا کہ میں جو اپنی جان بچاتی پھر رہی تھی، اب اگر یہ زندگی بھی ختم ہو جائے تو کوئی غم نہیں، لیکن تمہارے ساتھ جینے کی حسرت بھی کہیں نہ کہیں جاگ اٹھی ہے۔ تو جھک کر آہستہ سے بولا، نتاشا، تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں کہ تمہارے یہ الفاظ میرے لیے کتنی بڑی طاقت ہے۔ تم نے مجھے اپنی دنیا میں جگہ دی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اب چاہے دنیا میرے خلاف کیوں نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا۔ تمہارا خوف میرا خوف ہے، تمہاری زندگی میرا سرمایہ ہے۔ تم مسکراؤ گی تو میرا وجود جی اٹھے گا۔ دفتر میں فائلیں سامنے کھلی تھیں، قلم ہاتھ میں پکڑا تھا، لیکن وہ حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ ذہن میں بار بار عدیل کی صورت گھوم رہی تھی، جو کل رات میرے گھر سے ایسے نکلا جیسے برسوں کا رشتہ ایک لمحے میں ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ غصے کا تیز آدمی ہے، ایک رات سو کے سب کچھ بھول جائے گا اور صبح تک فون کر کے حسب عادت مجھے ڈانٹ بھی دے گا اور ہنسی مذاق میں بات ختم بھی کر دے گا، لیکن یہ خاموشی عجیب طرح کا بوجھ ڈال رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، دوپہر ہو چکی تھی، مگر اس کا کوئی پیغام، کوئی کال، کوئی سلام تک نہیں آیا تھا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بات اس کے دل پہ بہت گہری لگی ہے۔ شاید اسے یہ دھوکہ محسوس ہوا کہ میں نے اتنے بڑے معاملے میں اس پہ اعتماد نہیں کیا، نتاشا کو اپنے گھر پناہ دیا اور اسے بتایا تک نہیں۔ میرے دل میں عجیب سا چپتا ہوا احساس جاگا کہ آخر وہ میرا دوست ہی نہیں، اس شہر میں میرا سہارا بھی تھا،
جب پہلی بار میں شہر آیا تو رہائش سے لے کے ملازمت تک ہر چیز کا انتظام اسی نے کیا۔ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کا مشورہ میری زندگی کی سمت طے کرتا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنی مرضی اور اپنے دل کی بات پہ عمل کیا، بغیر اس سے کچھ کہے، بغیر اس سے اجازت لیے۔ میں نے آہستہ سے خود کلامی کی۔ کیا واقعی میں نے غلطی کی ہے؟ کیا نتاشا کو بچانے کا فیصلہ عدیل کے ساتھ میرا رشتہ قربان کرنے کے قابل تھا؟ مگر اگلے ہی لمحے ایک اور سوچ میرے دل میں اٹھی۔ شاید کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اکیلے ہی کرنے پڑتے ہیں، چاہے دنیا کا سب سے قریبی رشتہ بھی ناراض کیوں نہ ہو۔ میں آفس سے لوٹا تو گھر میں غیر معمولی حالات تھے۔ نتاشا کے کمرے سے گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ میں تو اسے اکیلا چھوڑ کے گیا تھا۔ کیا وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی یا کچھ اور تھا؟ میں جلدی جلدی اس کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا تو یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ وہاں نتاشا اکیلی نہیں تھی بلکہ عدیل بھی موجود تھا۔ میں ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ مجھے لگا وہ شاید نتاشا سے صرف کوئی بات کر رہا ہے یا اس کے ہاں ٹھہرنے کی وجہ معلوم کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے سمجھ آ گیا کہ عدیل وہاں کیا کر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ آہستہ سا دھکیلا، اندر کا منظر میرے قدموں کو زمین سے جکڑ گیا۔ نتاشا کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سرخ پڑا ہوا تھا، جبکہ عدیل اس کے بالکل سامنے تھا۔ وہ گھٹی گھٹی آوازیں شاید اسی کی تھی، جیسے کوئی بار بار اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے۔ عدیل کے ہاتھ ہوا میں معلق تھے، جیسے ابھی ابھی وہ کسی کو تھامنے کے قریب رہا ہو، اور نتاشا اپنے دوپٹے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے کندھوں سے کھسک چکا تھا۔ عدیل کی نظریں عجیب سی شدت سے نتاشا پہ جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اپنے لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے وجود کے بوجھ سے اسے دبانا چاہتا ہو۔ نتاشا کی پلکوں پہ آنسو چمک رہے تھے اور وہ بار بار لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، مگر عدیل کے لبوں پہ ایک ضدی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے اس کے انکار کو سننا اس کا مقصد نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے عدیل آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھایا تو نتاشا نے جھٹکے سے ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کلائی عدیل کی مضبوط گرفت میں آ ہی گئی۔ وہ منظر میری آنکھوں میں شعلہ بن کے دہکنے لگا، جیسے ایک دوست نہیں بلکہ کوئی اجنبی شخص میرے اعتماد کو روند رہا ہو۔ نتاشا کی سسکیاں کمرے کے سکوت میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ عدیل نے جیسے ہی ایک قدم اور قریب کیا، میری برداشت کی ڈور ٹوٹ گئی اور میں زور سے دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو عدیل؟ میں نے چیخ کے کہا تو وہ دونوں مجھے دیکھ کے ڈر گئے۔ عدیل نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیا کر رہے ہو مطلب؟ کیا تم بھی مرد ہو، جوان ہو، اس عمر میں آنے والے جذبات سے واقف ہو، سمجھ نہیں سکتے کہ میں کیا کرنے والا ہوں؟ بھائی ہم دوست ہمیشہ ہر چیز بانٹتے ہیں، تو یہ اتنا حسین مال کیسے ہاتھ سے جانے دوں؟ میں نے کہا، عدیل ہوش میں آؤ، تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ یہ کوئی مذاق نہیں، وہ میری ذمہ داری ہے اور تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ عدیل نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، حنان، بکواس تمہیں لگ رہی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ جب سامنے ایسا موقع ہو تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ تم بھول گئے ہو کہ ہم نے کالج کے دنوں میں ہر بات بانٹی تھی، ہر راز، ہر خواہش، تو پھر آج یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے غصے میں ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا، اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ نتائج تمہارے حق میں نہیں ہوں گے۔ عدیل نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، تو کیا اب دوستی کی دیوار ہمارے درمیان گر گئی صرف ایک لڑکی کی وجہ سے؟ وہی لڑکی جو کل تک تمہارے لیے اجنبی تھی اور آج تم اس کے لیے مجھ پہ بندوق تاننے کو تیار ہو۔ میں اس کی گرفت سے نتاشا کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا، ہاں اگر یہی حقیقت ہے تو ہاں، آج سے سب ختم۔ میں اپنی دوستی کی دنیا کھو سکتا ہوں لیکن اس کی عزت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ عدیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور غصہ بیک وقت ابھرا۔ اسے مٹھی بھینچ کے کہا، حنان تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، وہ تمہارے قابو میں نہیں رہے گی۔ دیکھنا ایک دن یہی تمہیں دھوکہ دے کے بھاگ جائے گی، اس وقت تمہیں یاد آئے گا کہ تم نے اپنی سب سے پرانی دوستی کو ایک لمحاتی جذبات کے لیے قربان کر دیا۔ میں نے اس کے قریب جا کے دھیمی لیکن سخت آواز میں کہا، عدیل اب یہ دروازہ ہے، یا تو تم خود چل کے باہر جاؤ یا پھر میں زبردستی نکال دوں گا، لیکن آج کے بعد اگر تم نے یہاں قدم بھی رکھا تو دوستی نہیں، دشمنی یاد رکھنا۔
عدیل نے نتاشا پہ ایک آخری غصیلی نظر ڈالی، پھر مجھے دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے خاموشی کے بھاری بوجھ میں صرف نتاشا کی سسکیاں باقی رہ گئیں اور میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ اسکرین پہ ایک نام ابھرا جو میرے دل کو بے چین کر گیا۔ عدیل کا نمبر تھا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا، مگر کچھ لمحوں بعد پھر گھنٹی بجی اور پھر میسج آیا، جسے پڑھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میسج میں لکھا تھا، حنان، یہ لڑکی تیرے قابو میں زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ اس کے دشمنوں کو اب سب خبر ہے وہ کہاں ہے، کیسے ہے، بس وقت کا انتظار کر، اب کھیل شروع ہو چکا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فون ہاتھ میں پکڑے پکڑے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ نتاشا نے روتے ہوئے میرا چہرہ دیکھا اور سوال کیا، حنان کیا ہوا؟ کیوں تم اتنے بے چین لگ رہے ہو؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نتاشا، عدیل نے ہمیں دھوکہ دیا، وہ سب جان چکے ہیں تم کہاں چھپی ہو، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی، حنان اب کیا ہوگا اگر وہ ہمیں یہاں ڈھونڈنے آ گئے تو؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے گھر کے قریب کچھ اجنبی لوگ کھڑے تھے۔ کبھی وہ گاڑی میں بیٹھتے موبائل پہ بات کر رہے ہوتے، کبھی پیدل گھومتے رہتے۔ میں نے پہلے سمجھا یہ کوئی عام لوگ ہیں، مگر اب صاف ہو گیا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹائے اور باہر جھانک کے دیکھا۔ گلی کے کونے پہ ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں بیٹھا شخص سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے نتاشا کو دکھایا اور کہا، دیکھو، یہ لوگ بظاہر عام لگیں گے لیکن اصل میں یہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ میری بات سن کے کانپ اٹھی اور آہستہ سے بولی، حنان، کیا ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں؟ میں نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ عدیل نے دشمنوں کو سب بیچ دیا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم کوئی کمزوری دکھائیں وہ وار کریں۔ وہ میرے قریب آ کے بولی، حنان، تمہارے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نتاشا، تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محفوظ رکھوں گا، لیکن اب ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ سامنے نہیں آتے، بس سائے کی طرح پیچھے لگے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کے جواب کہا، جب تک سانس ہے تم اکیلی نہیں ہوگی۔ یہ جملہ میرے منہ سے نکلا ہی تھا کہ جیب میں رکھے موبائل نے لرزنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکرین پہ نظر ڈالی تو میرے بڑے بھائی کا نمبر تھا۔ دل میں ایک لمحے کو جھجک پیدا ہوئی، لیکن پھر کال ریسیو کی۔ بھائی کی بھاری آواز آئی، حنان، کہاں ہو تم، اور یہ کیا خبریں سن رہا ہوں؟ شہر میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ چودھری جہانگیر نواز کی بیٹی نتاشا لاپتہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ عدیل نے میرے گھر والوں کو بھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے گہری سانس لے کے کہا، بھائی جی، وہ لڑکی میرے ساتھ ہے، وہ بھاگ کے میرے پاس آئی ہے۔ اس کے باپ نے ایک ایسے شخص سے رشتہ طے کیا جو اندر سے بھیڑیا ہے۔ اس کے والد اندھے بھروسے میں سب نہیں دیکھ پا رہے، لیکن نتاشا کو صاف یقین ہے کہ جیسے ہی یہ نکاح ہوگا وہ لوگ پہلے اس کے والد کو ختم کریں گے اور پھر اسے بھی۔ بھائی خاموشی کے بعد سخت لہجے میں بولے، حنان، پاگل ہو گئے ہو، یہ کوئی عام بات نہیں۔ تمہیں اندازہ ہے تم کس آنکھ سے کھیل رہے ہو؟ تمہارے پاس وقت ہے، فوراً لڑکی کو اس کے گھر واپس بھیجو، ورنہ تمہاری بھی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ایک اشارے پہ تمہیں زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا۔ میں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ کو میری بات پہ بھی یقین کرنا ہوگا۔ نتاشا اگر واپس گئی تو اس کی موت یقینی ہے۔ بھائی نے جھنجھلا کے کہا، حنان، تمہیں ہمیشہ سے جذبات پہ قابو نہیں رہا، لیکن یہ کوئی کھیل نہیں، تم نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے صرف ایک لڑکی کے لیے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ رک کے بولے، دیکھو چھوٹے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اس لڑکی کو فوراً اس کے گھر چھوڑ آؤ، ورنہ میرے لیے تمہیں بچانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے غصے میں ہاتھ سے فون پہ ضرب لگائی اور کہا، بھائی، آپ چاہیں تو میرا ساتھ نہ دیں، لیکن میں اسے واپس نہیں بھیجوں گا، چاہے اس کے بدلے میری جان ہی کیوں نہ جائے۔ وہ میری حفاظت پر بھروسہ کر کے میرے پاس آئی ہے، میں اسے یوں دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف بھائی کی سانسیں تیز ہو گئیں اور انہوں نے سختی سے کہا، حنان، اپنی ضد چھوڑ دو، یہ ضد تمہیں لے ڈوبے گی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے کال کاٹ دی۔ نتاشا میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سوال اور خوف دونوں تھے۔
میں نے اس کی طرف بڑھ کے کہا، نتاشا میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ اب یہ جنگ صرف تمہاری نہیں ہماری ہے، چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ دروازے پہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا تو میں چونک کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور نتاشا گھبرا کے میری طرف دوڑ آئی۔ میں نے کہا، گھبراؤ مت، تم پیچھے رہو۔ جیسے ہی ایک اور دھماکہ ہوا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، دشمنوں کے آدمی ہیں جو یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک نے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً نتاشا کو اشارہ کیا کہ لائٹ بند کر دو۔ وہ فوراً دوڑ کے سوئچ بورڈ تک گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، اب ذرا بھی آواز نہ کرنا۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سر ہلا گئی۔ دروازے پہ ایک بار پھر زور لگا اور وہ تھوڑا سا کھل گیا۔ میں نے قریب پڑی کرسی اٹھا کے دروازے کے پیچھے رکھ دی تاکہ وہ آسانی سے نہ کھل سکے۔ میں نے نتاشا کو اشارہ کیا کہ نیچے جھک جاؤ۔ اسے فوراً میری بات مانی۔ دشمن کے 2 آدمی اندر گھسنے ہی والے تھے کہ نتاشا نے حاضر دماغی سے کچن میں رکھی مرچوں کی برنی اٹھائی اور ان پہ پھینک دی۔ دونوں اچانک چیخنے لگے اور ان کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ میں نے اسی موقع پہ بھاگ کے دروازے کو اندر سے زور سے بند کیا اور کہا، شاباش، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ تمہاری ہوشیاری ہی تھی جس نے ابھی ہمیں بچا لیا۔ دروازے پہ زور کم ہوتا جا رہا تھا۔ شاید انہیں لگا کہ اندر سے مقابلہ مشکل ہے۔ میں نے کہا، لگتا ہے وہ وقتی طور پہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن یہ صرف شروعات ہے، اب ہمیں اور زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ وہ مجھے دیکھ کے بولی، اب کیا کریں گے؟ دوسرے دن ایک کار میرے دروازے کے باہر رکی اور 3 آدمی اندر آنے کی اجازت مانگتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے کپڑوں اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سیدھے دشمنوں کے نمائندے ہیں۔ ایک نے میز پہ فائل رکھی اور بولا، سیدھی بات کرتے ہیں، حنان تم ایک عام آدمی ہو، تمہارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ بڑی طاقتوں کے آگے ڈٹ سکو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اس لڑکی کو اپنے گھر رکھنے کی؟ ہم تمہیں ایسا فائدہ دینے کو تیار ہے کہ زندگی بھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا بولا، یہ دیکھو، ان کاغذوں میں ایک مکمل کاروباری آفر ہے، بس ایک دستخط کرو اور کل سے شہر کے بڑے بزنس مینوں میں تمہارا نام ہوگا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کے کہا، تم سمجھتے ہو میں چند کاغذوں اور نوٹوں کے لیے اپنی غیرت اور اپنی ذمہ داری بیچ دوں گا؟ وہ ہنسنے لگا۔ ایک نے کہا، غیرت پیٹ نہیں بھرتی، بزنس بھرتا ہے، سوچ لو، یہ تمہارے لیے زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے۔ میں نے میز پہ ہاتھ مار کے کہا، میری زندگی کا سب سے بڑا موقع یہی ہے کہ نتاشا نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے اور میں اس بھروسے کو کسی قیمت پہ نہیں توڑ سکتا۔ وہ لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، پھر طنزیہ لہجے میں بولے، بہت اچھا، تو پھر نتیجے کے لیے بھی تیار رہنا۔ میں نے کہا، تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا، یہ سودا میرے لیے پیسوں کا نہیں ایمان کا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور دروازے سے جاتے جاتے کہا، تم نے اپنی قبر خود کھود لی ہے، ہم تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے جانے کے بعد نتاشا میرے قریب آئی اور کانپتی آواز میں بولی، تم جانتے ہو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، جانتا ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے کمزوری دکھائی تو کل تمہیں یہ سوچ کے جینا پڑے گا کہ جس شخص پہ تم نے بھروسہ کیا وہ تمہیں بیچ سکتا ہے۔ وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، شکریہ حنان، تم نے آج میرے دل میں اپنی جگہ اور مضبوط کر دی۔ ایک ہی دن بعد ہمیں عدالت کا نوٹس ملا کہ حکم امتناع کے تحت نتاشا کو فوراً والدین کے حوالے کیا جائے۔ میرا دل بیٹھ گیا، لیکن نتاشا نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، ڈرو مت، میں خود کھڑی ہوں اور سب کو بتاؤں گی کہ میں اپنی مرضی سے یہاں ہوں۔ ہم دونوں عدالت پہنچے تو جج نے سخت لہجے میں کہا، لڑکی خود کیا کہتی ہے؟ نتاشا آگے بڑھی اور پوری جرأت سے بولی، میں اپنی مرضی سے حنان کے ساتھ ہوں، کسی نے مجھے اغوا نہیں کیا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے والد کے وکیل نے کہا، بیٹی یہ ضد ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، والدین کی عزت کا سوال ہے۔ مگر وہ اور مضبوط لہجے میں بولی، عزت تب ہے جب انسان اپنی بیٹی کی آواز سنے، اگر آپ نے زبردستی کی تو میرا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن میں ان لوگوں کے حوالے کبھی نہیں ہوں گی۔ جج نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد فیصلہ سنایا، لڑکی بالغ ہے اور اپنی مرضی سے رہنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس کے والد نے مایوسی کے ساتھ سر جھکا لیا اور پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں شکست دیکھی۔ وہ میرے قریب آئے اور دھیرے سے کہا، حنان، تم جیت گئے ہو، لیکن یاد رکھنا، بیٹیاں ضد سے نہیں عزت سے سنبھالی جاتی ہیں۔
میں نے ان کے الفاظ کو غور سے سنا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ آج ہماری سچائی جیت گئی تھی۔